ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम अल्लाह जल्ल मजदूहु की तौफ़ीक़ से मुक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के एक तवील सिलसिलावार मौजू पर गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं। पिछली नशिस्त से हमने इस मौजू के आखिरी हिस्सा गुफ्तगू या इस मौजू का जो आखिरी जुज़ है, अहम तरीन जुज़, उस पर रोशनी डालने का आगाज़ किया और वो मौजू है किताबत हदीस और तदवीन हदीस का। और किताबत व तदवीन हदीस के मौजू पर उठने वाले मुख्तलिफ़ सवालात, मुख्तलिफ़ इश्कालात, मुख्तलिफ़ एतराज़ात और मुख्तलिफ़ शुबहात, उन सारों को एड्रेस कर रहे हैं। अब हम पिछली नशिस्त में मैंने इसके ऊपर एक असासी फाउंडेशनल गुफ्तगू की इस जुज़ पर, और ये बात वाज़े की कि जो लोग हुज्जियत हदीस का इनकार करते हैं और इसको कुरान की तरह अथॉरिटी नहीं समझते, उनके मौक़िफ़ की दो ही वजाहतें हो सकती हैं। ये वो अपने मौक़िफ़ को दो तरीक़ों से ही पेश कर सकते हैं। एक तो ये वो यूँ कहें कि हम दर हकीकत कुरान ही को सिर्फ़ हुज्जत मानते हैं और हदीस नबवी और सुन्नत नबवी को सिरे से हुज्जत ही नहीं मानते। उसके जो भी असबाब हों, वो हदीस नबवी और सुन्नत नबवी की अथॉरिटी होने का ही इनकार करें असलन। और फिर जो ज़ख़ीरा इल्म हदीस है वो बकौल उनको ये भी मुग़ालता है कि ये 200 साल बाद जाके मुरतब मुदव्वन हुआ है। ये गलत फ़हमी है, ला इल्मी और बेखबरी है। मैं इंशाअल्लाह ताला इस हिस्सा गुफ्तगू के एंड में जब तदवीन हदीस पर आऊँगा कि हदीस कब मुरतब हुई, कब मुदव्वन हुई, तो ये गलतफ़हमी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। हदीस की किताबत व तदवीन अहद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से जारी थी, कोई 200 सालों का गैप नहीं है। तो वो ये समझते हैं चूँकि बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी जब मुरतब हुई ये किताबें, वो समझते हैं शायद ये वो पहली किताबें हैं जो लिखी गई हदीस की। इस गलत फ़हमी की बिना पर उनका ख़्याल है चूँकि 200 साल बाद कुतुब हदीस वजूद में आई, तो 200 साल के गैप की वजह से वो समझते हैं कि माज़अल्लाह तमाम ज़ख़ीरा हदीस जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। इस वजह से भी वो ये बतौर दलील लाते हैं, वरना असलन हदीस के हुज्जत होने का इनकार करते हैं। इस पर मैंने ये बात वाज़े कर दी कि अगर उनका मौक़िफ़ ये है तो फिर तो उन्हें उन हदीसों को बतौर दलील कोट करने का भी कोई जवाज़ नहीं पहुँचता कि जिनमें हुज़ूर अलैहि सलाम ने किताबत हदीस से मना फरमाया। क्योंकि किताबत हदीस की मुमानियत भी तो हदीस नबवी में आई है, और ये हदीस भी तो उसी ज़ख़ीरा हदीस का हिस्सा है जो बकौल उनके 200 साल बाद मुरतब हुआ। तो जब वो इसको ऑथेंटिक ही नहीं मानते
اور دوسرا یہ ثانیاً یہ کہ حدیث کو اٹ سیلف حجت ہی نہیں مانتے، تو منع کتابت حدیث کی روایت پیش کرنے کا جواز ہی نہیں پہنچتا۔ وہ یہ حدیث بطور دلیل کیسے کوٹ کر سکتے ہیں؟ ان کے ہاں تو حدیث حجت ہی نہیں ہے، حدیث دلیل شرعی نہیں ہے۔ تو اپنے موقف کی تائید میں حدیث نبوی کوٹ کرنا یہ قطعی طور پہ ان کے اپنے موقف کی نفی اور اپنے موقف کو رد کرنا ہے۔ اور پھر اگر یہ حدیث 2-3 حدیثیں جس میں کتابت حدیث کی منع وارد ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اگر اس کو بنیاد بنائیں بطور دلیل کے، تو بھئی یہ احادیث بھی اسی ذخیرہ علم حدیث میں سے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 200 سال بعد مرتب ہوا تو اوتھینٹک نہیں ہے، تو یہ 4 حدیثیں اس میں اوتھینٹک کیسے نکل آئیں؟ یہ بات میں نے سمجھائی تھی تفصیل کے ساتھ۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں، ہم اصولی طور پر حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کی حجیت پر ایمان رکھتے تھے اور ایمان رکھتے ہیں، مگر اس وجہ سے ہم متزلزل ہیں، متذبذب ہیں اور اس کو حجت ماننے میں متعمل ہیں، نہیں کلیئر مائنڈڈ، کہ حضور علیہ السلام نے حدیث کی کتابت سے منع فرما دیا تھا اور قرآن کی کتابت کا حکم دیا تھا، تو ان کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ اگر حدیث بھی حجت ہوتی قرآن کی طرح تو اس کو لکھنے سے، اسے ٹرانسکرائب کرنے سے آقا علیہ السلام منع نہ فرماتے۔ تو منع کتابت حدیث یہ ان کے نزدیک بنیادی دلیل بن گئی کہ اس وجہ سے ثابت ہوا کہ حدیث حجت نہیں۔ یہ دوسرا اسپیکٹ ہے۔ تو میں نے اس پر تفصیلی بات کر دی کہ یہ بھی غلط ہے کہ کتابت حدیث سے منع کرنا قطعی طور پر حدیث کے حجت ہونے کی نفی نہیں کرتا۔ کتابت حدیث کی ممانعت اوائل دور اسلام میں بعض اور اسباب کی وجہ سے تھی، جس پر ہم انشاءاللہ گفتگو آج کی نشست میں کریں گے، آغاز کریں گے، اسباب آگے تک چلیں گے، اسباب کا بیان۔ مگر آقا علیہ السلام نے کسی ایک جگہ بھی، جب اوائل دور میں بھی بعض ادر ریزن، سرٹن ریزنز کی وجہ سے، جبکہ صرف قرآن مجید کو نقل کرنے، صحت کے ساتھ لکھنے، مرتب کرنے، حفظ کرنے اور اس کے نسخے تیار کرنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمفسائز فرما رہے تھے، کنسنٹریشن تھی ساری کی ساری، اور لکھنے والے لوگ بہت تھوڑے تھے، تو کہیں کنفیوز نہ کر بیٹھیں آیات اور احادیث کے درمیان، اور امتیاز نہ کر سکیں کہ آیت کون سی ہے، حدیث کون سی ہے، تو اکٹھا ایک ہی ترتیب میں لکھ بیٹھیں۔ تو آقا علیہ السلام نے بنیادی طور پہ اس سبب کی وجہ سے اور کچھ اور اسباب کی وجہ سے ایک اوائل دور میں ایک پیریڈ تک کتابت حدیث سے منع کیا، مگر کسی ایسی حدیث میں جہاں کتابت حدیث کی نہیں فرمائی، کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ اس لیے منع کر رہا ہوں کہ اس پر عمل نہ کرنا، یہ واجب نہیں، یہ فرض نہیں، حجت نہیں، اور عمل صرف قرآن پہ کرنا میری حدیث عمل کے اعتبار سے واجب نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اشارہ بھی نہیں دیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، اس وجہ سے کتابت سے روک رہا ہوں۔ یہ وجہ از خود گھڑ لی ہے بعض ذہنوں نے۔ اور میں نے پھر اس موضوع پر سب سے صحیح حدیث، اس کے بعد اب دوسری حدیث بھی آج کوٹ کروں گا، اس کو میں نے کوٹ کیا جو اپنی سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح اور قوی اور اصح اور اثبت ہے۔ کتابت حدیث کے منع پر جو موقف ہے اس کی دلیل میں سب سے قوی جو روایت ہے حدیث، وہ صحیح مسلم کی کوٹ کی۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تکتبوا انی ومن کاتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، مجھ سے کچھ نہ لکھا کرو، اور جس نے قرآن مجید کے علاوہ کچھ اگر لکھا ہے تو وہ اس کو مٹا دے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ حدیث کا آدھا حصہ پڑھ کے اس سے گمراہی پیدا کرتے ہیں اور آدھا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے جب سیاق و سباق کٹ گیا اور مضمون مکمل نہ پڑھا تو لا محالہ غلط فہمی اور گمراہی پیدا ہوگی۔ تو آئیے پوری حدیث میں نے کوٹ کی تھی اور تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، آج میں اختصار کے ساتھ اپنا ربط کلام ملانے کے لیے پچھلی نشست کے ساتھ اس کو دہرایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جہاں کتابت حدیث سے منع فرمایا، وہی اسی حدیث میں روایت حدیث کا حکم فرمایا۔ کتابت حدیث سے بوجوہ ایک خاص پیریڈ کے لیے ایک وقت میں منع فرما رہے ہیں، مگر اسی ہی مقام پر انہی جملے میں اسی حدیث میں ساتھ روایت حدیث کا حکم دے رہے ہیں کہ لکھا نہ کرو، اسے یاد کر کے آگے پہنچایا کرو، لوگوں تک کمیونیکیٹ کیا کرو، اس کی روایت کیا کرو،
اور پھر دیکھو روایت کرنے میں غلطی نہ کیا کرو، کہیں جھوٹ منسوب نہ ہو، بڑی صحت اور ثقافت اور امانت اور عدالت کے ساتھ روایت کیا کرو. یہ مضمون ہے. مجھ سے لکھا نہ کرو. فرمایا وحدثوا عنی، مگر میری احادیث مجھ سے آگے روایت کیا کرو. ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے میری حدیث کو آگے روایت کرنے میں. ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو میری حدیث کو روایت کرتے ہوئے، آگے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے، آگے ٹرانسمٹ کرتے ہوئے مجھ پر جھوٹ منسوب کرے، غلط بات جو میں نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تاکہ روایت حدیث میں عدالت اور امانت رہے. تو میں نے گفتگو یہاں پہ ختم کی تھی کہ وہ حدیث جسے بنیاد بنایا جاتا ہے کتابت حدیث کی منع کو کوٹ کر کے، کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام معاذ اللہ حدیث کو حجت ہونے کی نفی کر رہے ہیں. یہ کتنا غلط استنباط ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی حدیث کی طرف غلط معنی منسوب کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے. یہ اس کے تحت آئے گا ومن کذب علی متعمدا، جو میرے اوپر جھوٹ بولے جان بوجھ کر، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایک یہ کہ حدیث الفاظ میں وہ الفاظ میری طرف منسوب کرے جو میں نے نہیں کہے، اور جملہ گھڑ کر میری طرف منسوب کرے، تو یہ من کذب علی متعمدا ہوگا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کہ جو بات میں نے نہیں کی وہ بات میری طرف منسوب کرنے والا جہنمی ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ الفاظ نہ بدلے، مگر جو حقیقت میں بات ان الفاظ میں آقا علیہ السلام نے نہیں کی، وہ بات کا وہ معنی اور مراد آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کر دے صریحاً، زور و شور کے ساتھ. یہ بھی من وجہن آقا علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے معنوی طور پر، اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے حدیث کی کتابت سے اس مقام پر منع ضرور فرمایا، مگر ساتھ ہی اسی جملے میں فرمایا وحدثوا عنی، میری حدیث کو روایت کیا کرو. تو جب کتابت سے منع کیا تو اس کا کچھ سبب اور ہوگا. اگر سبب یہ ہوتا کہ حدیث حجت ہی نہیں، اس پر امت عمل نہ کرے، تو پھر آقا علیہ السلام اسے روایت کرنے سے بھی روک دیتے. روایت بھی منع ہو جاتی، ٹرانسمیشن بھی منع ہو جاتی. یعنی کیا عجیب بات ہے کہ کتابت ٹرانسکرپشن سے روکا جا رہا ہے اور ٹرانسمیشن کا حکم دیا جا رہا ہے. کتابت کی منع ہو رہی ہے اور روایت کا حکم دیا جا رہا ہے. اس سے ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ منع کتابت، یعنی کتابت اور لکھنے سے جو روکا تھا، اس کا سبب حدیث کی حجیت کا انکار نہیں تھا. یہ وجہ قطعی طور پہ نہیں تھی کہ کہیں لوگ حدیث کو حجت نہ سمجھ لیں. اگر یہ بات ہوتی تو آقا علیہ السلام روایت حدیث بھی روک دیتے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی جملے میں، ایک ہی حدیث میں آقا نے روایت حدیث کا حکم دیا، اور ساتھ فرمایا جو بات میں نے نہیں کی میرے اوپر جھوٹ منسوب نہ کرنا. تو آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میری حدیث حجت نہیں. تو جو اس سے یہ معنی نکال کے منسوب کرے وہ جھوٹ منسوب کر رہا ہے مانوی طور پر، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو میں نے یہ عرض کیا، چونکہ ایک ہی حدیث کا پورا مضمون یہ ہے کہ کتابت حدیث کی بعض اسباب کی وجہ سے عارضی طور پر ایک اوائل دور اسلام میں جبکہ صرف قرآن کی کتابت پر کنسنٹریشن تھی، وہ اسباب انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. تو اس حدیث میں کتابت حدیث سے منع ہے، مگر اس کی ریپلیسمنٹ دی ہے، متبادل دیا ہے، سبسٹیچیوٹ، الٹرنیٹو دیا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کا علم رک جائے. تو فرمایا کہ حدیث کے علم کو آگے پہنچاؤ اور فروغ دو، اسٹیبلش کرو اس انسٹیٹیوشن کو روایت حدیث کے ذریعے، حدیث کو روایت کرو آگے. پھر جیسے ائمہ حدیث صحابہ سے تابعین زبانی حدیث کو روایت کرتے، پھر تابعین تبع تابعین کو روایت کرتے، وہ پھر اگلی نسلوں کو روایت کرتے، عدول اور ثقات روات راوی لوگ روایت کرتے اور وہ ائمہ حدیث تک پہنچتی. یہ آقا علیہ السلام نے دراصل اس بات کی بنیاد رکھی تحدیث کی، حدیث کو روایت کرنا. تو جب حضور علیہ السلام نے حدیث کی روایت کا حکم دے دیا صحت کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے آپ نے واضح فرما دیا کہ حدیث میری امت کے لیے حجت ہے، اس لیے پہنچاؤ تاکہ ان تک حدیث پہنچے اور وہ عمل کر سکے. اب یہاں آج جو اگلی بات کہنے والا ہوں وہ یہ، اس بات کے اوپر ایک اور دلیل ہے جو میں نے اسٹیبلش کی، جو اس کی شرح و وضاحت کی، وہ یہ کہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آئیے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے بڑے راوی ہیں منع کتابت حدیث کے. ان سے روایت کردہ حدیث ہی سب سے مضبوط حدیث ہے، اور یہ سند سب سے مضبوط سند ہے.
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا یہ بات بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں اس وقت سوائے قرآن کے، اور یہاں یہ لفظ نہیں ہے کہ حدیث کو منع کیا، یہ بھی آگے وضاحت کروں گا، معلوم نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کیا کیا سن رہے تھے اور کیا کیا لکھتے تھے. فرمایا مجھ سے جو کچھ سنتے ہو سوائے قرآن کے ابھی نہ لکھا کرو، مگر جو کچھ مجھ سے سنتے ہو قرآن کے علاوہ حدیث اسے آگے روایت کیا کرو. یعنی سلسلہ روایت کا جاری فرما دیا آقا علیہ السلام نے. اگر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کتابت کی حدیث روایت کرنے والے صحابی خود جنہوں نے براہ راست آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا، اگر وہ اس کا یہ معنی لیتے جو آج غلطی سے، نادانی سے یا گمراہی کے باعث یا کج فہمی اور کم فہمی کے باعث سمجھا جا رہا ہے کہ چونکہ کتابت حدیث سے منع کیا لہذا حدیث حجت نہ ہوئی، اگر حجت ہوتی تو منع نہ کرتے، اگر یہ معنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے براہ راست زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی، وہ بہتر سمجھ سکتے تھے کہ آقا علیہ السلام کا منشا کیا ہے. یا 1500 سال بعد آج جب یہ مفروضہ یا من گھڑت عقیدہ یا یہ گمراہ کن نقطہ نظر وجود میں آ گیا تو آج کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ منشا رسول کیا تھا، آقا علیہ السلام کی زبان حق ترجمان کا منشا کیا تھا یہ بات کہنے کا، منع کتابت کا. جواب ہوگا جنہوں نے اپنے کانوں سے براہ راست سنا اور یہ حدیث روایت کی، صاف ظاہر ہے سب سے بہتر منشا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منشا کلام اور اس حدیث کی مراد کیا ہے سب سے بہتر وہی سمجھتے تھے. اگر وہ یہ سمجھتے کہ اس منع کتابت کے ذریعے معاذ اللہ آقا علیہ السلام حدیث کی حجیت کی نفی فرما رہے ہیں، استغفر اللہ العظیم، کہ حدیث امت کے لیے حجت نہیں، تو پھر دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، تو پھر وہ پورا مضمون روایت نہ کرتے. جہاں عدم یا نفی کتابت کی بات کی، ساتھ ہی وہ آقا علیہ السلام کا پورا مضمون سنا رہے ہیں، کیونکہ صحابی کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا، خلاف عدل و امانت بات نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ صحابی کا درجہ ہے، یہ ان کا رتبہ ہے. اور پھر حدیث کے تمام روات حدیث صحیح میں ان کے لیے شرط تھی. تو ایک تو انہوں نے جب یہ فرما دیا ساتھ ہی وحدثوا عنی کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ میری حدیث جو مجھ سے سنو آگے روایت کیا کرو اور روایت کرنے میں غلط بات منسوب نہ کیا کرو، تو پہلی دلیل تو خود ان کے اس روایت سے قائم ہو گئی آقا علیہ السلام کی اپنی زبان مبارک سے کہ حدیث حجت ہے، اس لیے فرمایا کہ میری حدیث جو یہاں موجود نہیں ان لوگوں تک پہنچایا کرو تاکہ وہ بھی سنیں اور اس پر عمل کریں. دوسری بات، یہ صحابی جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ یہ سمجھتے معاذ اللہ کہ حدیث حجت نہیں اور کتابت سے منع اس لیے آئی ہے معاذ اللہ کہ اس کا درجہ حجیت کا نہیں ہے، تو پھر کم سے کم وہ آگے حدیث روایت نہ کرتے، اسی حدیث کو ہی روایت نہ کرتے. اگر حدیث حجت نہیں تو وہ روایت نہ کرتے. انہوں نے یہ حدیث بھی روایت کی اور پھر اس حدیث میں حدیث کو روایت کرنا اس کا حکم بھی آگے سنایا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کتب حدیث میں 1170 احادیث کے راوی ہیں. منع کتابت کے حدیث کے راوی، یعنی کتابت حدیث سے منع والی جو حدیث جس کی سب سے اونچے درجے کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خود انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں 1170 احادیث خود روایت کی ہیں، جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر اعلیٰ کتب حدیث میں مروی ہیں. یہ ان کی گنتی ہے. تو 1250 احادیث وہ خود روایت کر رہے ہیں. کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا فہم کیا تھا؟ 1250 حدیث 1170 روایت کر کے وہ یہ بات اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ حدیث حجت ہے، تبھی تو آگے تابعین کو، اگلی نسلوں کو آقا علیہ السلام کی حدیث پہنچا رہے ہیں اور وہ کتب حدیث میں آئی ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہی موقع پر کہہ دوں، اور وہ یہ کہ یہ کہنا کہ 200 سال بعد حدیث لکھی گئیں اور لہٰذا یہ ذخیرہ حدیث جو ہے یہ قابل اعتماد اور اوتھینٹک نہیں ہے اور لکھنے والوں نے مطلب کی باتیں لکھ دی، معاذ اللہ، استغفر اللہ. عزیزان گرامی، اگر یہ
غلط مفروضہ، جھوٹا مفروضہ، گمراہ کن مفروضہ، اس کے اندر کوئی حقیقت یا کوئی جان ہوتی تو میرا ایک سوال ہے وہ یہ کہ یہ حدیث کیسے پہنچی ان لوگوں تک کہ ابو بعد ڈائریکٹلی اس عقیدہ والے لوگوں کو خود پہنچائی ہے؟ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے سنی ہے یا صحیح مسلم میں پڑھی ہے؟ بتائیے، یہ صحیح مسلم میں پڑھی ہے نا؟ اور اسی طرح انہوں نے اس کو مسند احمد بن حنبل میں پڑھا ہے، اس کو نسائی میں پڑھا ہے، امام حاکم کی مستدرک میں پڑھا ہے، ابو یعلا کی مسند میں پڑھا ہے، ابن حبان کی صحیح میں پڑھا ہے۔ یہ حدیث ان کتب حدیث میں آئی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 200 سال بعد جو حدیثیں لکھی گئیں، یہ وہی امام ائمہ حدیث ہیں جو 200-300 سال بعد حدیثوں کو کتابوں میں لکھ رہے تھے، انہی نے تو یہ منع کتابت حدیث کی درج کی ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کی امانت اور دیانت اور اتھینٹسٹی کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ حدیث کو لکھ رہے ہیں، وہ خود جمع کر رہے ہیں، اپنی کتابوں میں مرتب اور مبوب شکل میں مدون کر رہے ہیں، کتابیں تصریف و تالیف ہو رہی ہیں حدیث کی، ایک عمل خود کر رہے ہیں، حدیث کو لکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، روایت حدیث کو پوری سند کے ساتھ جمع کر رہے ہیں، چیپٹر وائز حدیث لکھی جا رہی ہے، مرتب ہو رہی ہے، کتابیں بن رہی ہیں، ایک عمل خود کر رہے ہیں، اور اپنی مرتب کرنے والی کتابوں میں ان احادیث کو بھی یا اس حدیث کو بھی لا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں پوری سند کے ساتھ اور صحیح طور پر لا رہے ہیں کہ جس میں آقا علیہ السلام نے کتابت حدیث سے منع فرمایا تھا۔ ورنہ بعد ازاں جب اجازت دے دی اور وہ حدیث انشاءاللہ ساری آگے بحث میں آئیں گی کہ جن میں آقا علیہ السلام نے کتابت حدیث کی نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم فرمایا، اور آپ کی مجلس میں صحابہ کرام حدیث لکھنے لگے، اور یہ حکم منع کتابت حدیث کا منسوخ ہو گیا۔ جب یہ بات واضح تھی تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جب وہ حکم منسوخ کر دیا آقا علیہ السلام نے خود، اور بعد میں اجازت دے دی اور حکم دے دیا اور حدیث لکھی جانے لگیں، اور صحابہ کرام صحائف، بکلیٹس، مجموعے حدیث کے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مرتب کرنے لگے اور محفوظ کرنے لگے، یہ عمل شروع ہو گیا۔ اس کے اوپر آگے دلائل آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب آقا علیہ السلام کی طرف سے حدیث کے لکھنے کی اجازت ہو گئی اور یہ عمل شروع ہو گیا اور منع کا حکم منسوخ ہو گیا، تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ چونکہ منسوخ ہو چکا ہے سو اب اس کو روایت نہ کریں، وہ درج نہ کرتے اپنی کتب میں؟ اگر وہ درج نہ کرتے تو آج منکرین حجیت حدیث کو یہ حدیث کہاں سے ملتی جس پر وہ بحث کرتے پھرتے ہیں کہ 200 سال بعد یہ ذخیرہ حدیث تیار ہوا، اتھینٹک نہیں ہے۔ اب وہ اتھینٹک 200 سال بعد تیار ہونے والے ذخیرے کو اتھینٹک نہ کہنے والے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ حدیث بھی تو اسی ذخیرے میں موجود ہے جس میں کتابت حدیث کی منع وارد ہوئی تھی، یہ اتھینٹک نکل آئی۔ اس سے بڑھ کر ان کی امانت کا، دیانت کا، عدالت کا، ثقافت کا، اس سے بڑھ کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس کی بعد کی نسلیں، حتیٰ کہ ائمہ حدیث اور مدونین اور مؤلفین کتب حدیث، ان کی امانت اور دیانت کا اس سے بڑھ کر ثبوت اور بین شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کتابیں لکھ مرتب کر رہے ہیں حدیث کی، اور اس میں اس حدیث کو بھی لا رہے ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے کسی زمانے میں کتابت حدیث کو منع کیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ان سے بڑھ کر کوئی امانت اور دیانت والے اشخاص نہ تھے، اور ان کی امانت اور دیانت سے اونچا رتبہ کسی شخص کا امانت اور دیانت کا علمی طور پر نہیں ہو سکتا کہ خود کتاب مرتب کر رہے ہیں اور کتابت کی نفی کی حدیثیں بھی اس میں لکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتنے آتھینٹک لوگ تھے کہ جو چیز منسوخ ہو گئی مگر کسی زمانے میں زبان مصطفیٰ سے نکلی، انہوں نے اس کو بھی نقل کیا سند کے ساتھ۔ اور یہ سنت قرآنی تھی کہ قرآن مجید میں جو احکام منسوخ ہو گئے وہ آیات بھی قرآن میں ہیں، جو ناسخ ہیں وہ بھی ہیں اور جو منسوخ ہیں وہ بھی ہیں، تعداد تھوڑی ہے۔ تو ناسخ و منسوخ دونوں قرآن میں جب آپ تفاسیر پڑھتے ہیں تو آپ کو ملتی ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا، اب اس حکم کی جگہ دوسرا حکم آ گیا، تو قرآن سے وہ آیات نکالی نہیں گئیں۔ ائمہ حدیث نے بھی اسی سنت کے مطابق اپنی کتب حدیث سے وہ حدیث نہیں نکالی، ان کو بھی روایت کیا ہے۔ یہ ایک دلیل ہے، میں ایک دانہ دے رہا ہوں پوری دیگ میں سے، کہ 200 سال بعد کہنے والے، حالانکہ 200 سال بعد نہیں حدیث مرتب ہوئی، حدیث آقا علیہ السلام کے عہد مبارک سے شروع ہے مرتب ہونا،
یہ الگ سبجیکٹ ہے، جب میں تدوین حدیث کے موضوع پر آؤں گا تو عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس وقت اتنا نکتہ بتا دوں کہ اتنی اس سے بڑی امانت اور دیانت اور کیا ہے کہ اپنی کتابوں میں اس حدیث کو بھی لا رہے ہیں جو منع کتابت حدیث پر آقا کا ارشاد تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے حت الوسع کچھ بھی نہیں چھوڑا، جو کچھ صحیح سند کے ساتھ ان تک پہنچ سکا انہوں نے سارا درج کیا چیپٹر وائز۔ یہ امت پر احسان کیا ہے، اور اتنی بڑی امانت اور دیانت پر مبنی احسان کو وہ آتھینٹیسٹی کی نفی میں یوز کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث جو راوی ہیں یعنی نفی کتابت کے، وہ سب سے بڑے، پہلے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سب سے بڑے راوی جن کی روایت کردہ حدیث کو بنیاد بنایا گیا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہے، اور اس حدیث کو پھر خطیب بغدادی نے تقیید العلم میں بھی روایت کیا ہے، اور اس کو پھر امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں اور دیگر کتب میں بھی روایت کیا گیا۔ یہ دوسری بڑی دلیل ہے منع کتابت حدیث پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ نیشا پوری ان کی روایت آ رہی ہے، اور اوپر چل کے اس کی سند مور اور لیس وہی ہے جو صحیح مسلم والی سند تھی حضرت ابو سعید خدری کی روایت کی، اوپر کے راوی وہی ہیں۔ حدثنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابیہ عن عطا بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں حمام نے روایت کیا عن زید بن اسلم، اور انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس حدیث میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے روایت کیا، اپنے والد یعنی زید بن اسلم نے روایت کیا، اور انہوں نے اسی طرح روایت کی عطا بن یسار سے، اور صحیح مسلم میں انہوں نے ابو سعید خدری سے روایت کیا تھا، اور یہ حدیث جو مسند احمد بن حنبل کی اب کوٹ کر رہا ہوں اس میں عطا بن یسار ہی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا۔ اب یہ دوسری سب سے بڑی دلیل کوٹ کی جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا کہ قرآن کے علاوہ باقی کچھ نہ لکھا کرو، اور اس حدیث کا پورا مضمون بھی سن لیجئے۔ جب منع فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال ابو ہریرہ فقلت، تو میں نے عرض کیا انا تحدث عنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم لکھیں تو نہیں لیکن کیا ہم آپ سے آگے حدیث کو روایت کیا کریں، تحدیث حدیث کو آگے روایت کریں، آگے اس کا ابلاغ کریں، لوگوں تک آگے پہنچائیں۔ قال نعم تحدثوا انی ولا حرج، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حدثوا انی ولا حرج، اور یہاں فرمایا ہاں پوچھنے پر ہاں مجھ سے حدیث آگے روایت کیا کرو، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، روایت کیا کرو، حکم دیا۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ منسوب کرے گا اس کی احتیاط رکھو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ جو روایت کرو من و عن، جو کچھ میں نے کہا صحت کے ساتھ روایت کرو، معنی غلط میری طرف منسوب نہ ہو، یا غلط بات جھوٹی بات میری طرف منسوب نہ ہو۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہاں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی تھے۔ اب دوسری حدیث میں نے کوٹ کی اور اس کے تمام ریفرنسز بھی آپ کو دے دیے۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر بھی وہی مضمون ہے۔ آقا علیہ السلام نے، حضرت ابو سعید خدری نے بھی یہی بات آقا علیہ السلام کی زبان سے سنی کہ اس وقت میں کتابت حدیث سے منع فرمایا اور روایت حدیث کا حکم دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات آقا علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے سنی کہ کتابت حدیث سے منع فرما رہے ہیں اور روایت حدیث کا حکم دے رہے ہیں۔ تو روایت حدیث کا حکم دینا اس بات کی واضح دلیل ہے اور بین ثبوت اور شہادت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت تک اپنی حدیث اور سنت کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن امت تک حدیث پہنچے، سنت پہنچے، تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ ایک تو یہ بات آ گئی، نفس مضمون ایک ہوا، اور دوسری بات جو دلچسپ ہے وہ یہ
کہ وہاں حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے خود اپنی زندگی کا عمل جنہوں نے براہ راست آقا علیہ السلام سے سنا، اب ان کے عمل سے بھی تعین کرتے ہیں کہ انہوں نے جو حضور علیہ السلام سے منع کتابت کی بات سنی تو اس کا مفہوم کیا سمجھے، چونکہ انہوں نے منع کتابت کے ساتھ حکم روایت بھی سنا تھا، لہٰذا ان کے سامنے آقا علیہ السلام کے فرمان کی ٹوٹیلٹی تھی۔ ہم کاٹ کر آدھا فرمان رکھنا چاہتے ہیں، مطلب کے مطابق آدھے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو چونکہ ٹوٹیلٹی تھی حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس لیے انہوں نے کتابت کی منع کو بھی روایت کیا اور پھر آقا علیہ السلام کی احادیث نبوی کو آگے امت تک روایت کیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے 1170 احادیث روایت کی، اور اتنی روایات کر کے حدیث کا حجت ہونا اور امت تک احادیث کا پہنچایا جانا، اس کا ضروری اور لازمی اور لابدی ہونا اسٹیبلش کر دیا اپنے عمل سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں 5374 احادیث روایت کی۔ وہ جو کتابت حدیث کی منع کے راوی ہیں، کتابت حدیث کی نہیں، کتابت حدیث کے سے روکنے کی حدیث کے مضمون کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود اپنی زندگی میں 5374 احادیث روایت کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے میں یہ بات انشاءاللہ آگے وہ موضوع آئے گا جس میں بتاؤں گا کہ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے روایت کی کتابت حدیث کی نہیں، پھر اپنی زندگی میں جب اجازت ہو گئی تھی کتابت حدیث کی تو اپنی زندگی میں خود انہوں نے اپنی حدیث اپنے شاگرد حضرت حمام بن منبہ جو تابعی تھے ان کو لکھوائیں، کتابت کروائی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ایک صحیفہ، ایک چھوٹا سا کمپینڈیم، ایک مجموعہ تیار کیا حضرت حمام بن منبہ نے۔ آپ اندازہ کیجئے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث اور روایات کو انہوں نے سنا اور وہ ان کے سامنے ان کی زندگی میں لکھا اور آگے روایت ہوا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک وقت میں کتابت حدیث کی نہیں اور منع کی روایت بیان کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں 5374 احادیث روایت کرتے ہیں اور مزید برآں اپنی زندگی میں اپنے شاگرد کو حدیث کی کتابت کروا رہے ہیں۔ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ جن کی امانت کا یہ عالم ہے کہ وہ منع کتابت کی حدیث بھی روایت کر رہے ہیں، کہ وہ معاذ اللہ حضور کے نافرمان ہوں گے؟ استغفر اللہ العظیم۔ اب ان کے سامنے جہاں یہ حکم تھا منع کتابت کا، وہاں رخصت کتابت اور اجازت کتابت کا حکم بھی تھا۔ وہ میں کوٹ کروں گا، آگے آئے گی وہ حدیث میں دوں گا کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت حدیث کی حدیثیں بھی آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے بیان کر رہے ہیں، وہ بھی میں بیان کروں گا آپ کو کہ صحابہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر حضور کی حدیث لکھتے تھے اور آقا علیہ السلام لکھواتے تھے، صحابہ لکھتے تھے، مجموعہ تیار کرتے تھے۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے نہ صرف اجازت دے دی تھی، نہ صرف حکم دے دیا تھا، بلکہ پریکٹس حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بھی احادیث کے مجموعے تیار کرنے کی آپ کی مجلس کے اندر شروع ہو گئی تھی، اور اس کو بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی روایت کیا ہے۔ ہم ترتیب کے ساتھ اس پر آئیں گے۔ اور انہوں نے نتیجتاً جب اجازت ہو گئی تھی تو پھر نتیجتاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ، ان کی حدیث کا مجموعہ بھی آپ کے شاگرد نے آپ سے لے کے تیار کیا، آپ کی اجازت سے، حمام بن منبہ نے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جن کو میں نے عرض کیا، یہ وہ بیسک۔ اب اس سے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جتنے صحابی جو حدیث کے باب میں جن سے مرفوعاً یا مقطوعاً آقا علیہ السلام تک مرفوعاً یا صرف ان تک، انہی تک مقطوعاً جو روایت کتابت حدیث کی منع کی ہے، جو حضور علیہ السلام تک یا رفعاً بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا مرفوعاً حضور علیہ السلام تک نہیں بیان کرتے، اپنا رائے، اپنا بیان، اپنا ارشاد بیان کرتے ہیں، وہ کل صحابہ ان کا نام گن دیتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساروں کے ہاں منع کتابت کا مطلب حجیت حدیث کا انکار نہ تھا، بلکہ ساتھ ہی روایت حدیث کا عمل ان کا جاری تھا، جس کا مطلب ہے کہ کتابت کی منع خاص وقت میں خاص مدت تک صرف بعض اسباب کی وجہ سے تھی جو بعد میں اٹھا لی گئی منع،
حکم منسوخ ہو گیا، وہ سبب نہ رہا جس کی وجہ سے منع فرمایا تھا، پھر حدیث کی کتابت ہونے لگی۔ مگر جہاں تک روایت کا تعلق ہے وہ سارے صحابہ جن سے منع کتابت کی حدیث مروی ہیں وہ سب صحابہ روایت کرتے رہے حدیث کی۔ اس کا مطلب ہے وہ سب حدیث کی روایت کو حجت سمجھتے، آقا علیہ السلام کے حکم کے تحت حدیث کی حجیت پر ایمان رکھتے اور امت تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے عرض کر دی، وہ راوی تھے اس کے منع کتابت کے 1170 حدیث ان سے مروی۔ دوسرے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے 5374 احادیث مروی ہیں۔ اچھا، تیسرے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے منع کتابت کی۔ اب منع کتابت کی حدیث عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہوئی اور خود 848 احادیث کے وہ راوی ہیں۔ 848 حدیث کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نہیں کی انہوں نے منع کتابت کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی حدیث کو روایت نہیں کیا، یہ ان کا اپنا قول یعنی بیان کیا ہے بغیر آقا علیہ السلام کے ریفرنس کے، مگر 848 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول ہے منع کتابت پر۔ اب میں اس کی تفصیل بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ سارے کے سارے ان کے اقوال، انہوں نے خود 360 احادیث روایت کی ہیں، اور اقوال ان کے جو مروی ہیں وہ یہ کہ انہوں نے کتابت حدیث کی منع کے ساتھ اس کی وجہ حجیت حدیث کا انکار نہ تھا، بلکہ ان کا نقطہ نظر کچھ اور تھا۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب بیان کرتے حدیث کی منع کو تو وہ ساتھ حکم دیتے فاحفظوا منا کما حفظنا، وہ کہتے ہیں کہ لکھو نہیں، یاد کیا کرو، ہم سے سنو اور حدیثوں کو یاد کرو جیسے ہم نے آقا علیہ السلام سے لکھنے کی بجائے یاد کیا تھا۔ ان کا ساروں کا نقطہ نظر جہاں کتابت کی منع کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ لکھنے کی بجائے حافظے پر زور دیتے تھے کہ حدیث کو یاد کیا جائے، اس کے مضمون کو، اس کے الفاظ کو، متن کو، پھر آگے سند کو۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ چند نسلوں کے بعد جا کر جب کتابیں بڑی مرتب ہوں گی، مدون ہوں گی، تاکہ نسلاً بعد نسلاً علم الحدیث حفظ میں رہے، اس کی حفاظت ہو، سینوں کے اندر حفاظت ہو۔ جیسے قرآن لوگ یاد کرتے ہیں اور نماز تراویح میں سناتے ہیں، احادیث یاد کی جائیں سند کے ساتھ، تو ان کا رجحان منع کتابت کا جو تھا وہ دراصل حدیث کی حجیت کے انکار کی وجہ سے نہ تھا یا کوئی اور سبب نہ تھا، وہ ان کا ایک ذاتی رجحان تھا۔ جنہوں نے منع کتابت کے اقبال دیے جن صحابہ نے، وہ کہتے کہ فاحفظوا منا کما حفظنا، ہم سے حدیثیں سن کر اسے یاد کر لیا کرو، ہم بھی آقا علیہ السلام سے سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خذوا عنا کما کنا ناخذ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں پوری روایت یہ اسناد صحیح کے ساتھ ہے۔ اور ابو الحسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث پوری کی پوری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور دیگر کتب میں، مگر اسناد صحیح ہے۔ میں بتا دوں وہ کلمات ان کے فرماتے خذوا عنا کما کنا ناخذ عن رسول اللہ، ہم سے آقا علیہ السلام کی حدیثیں لیا کرو حکم۔ اب میں ابو سعید خدری کی دوسری حدیث کوٹ کر رہا ہوں، منع کتابت کے ساتھ لیا کرو، ہم روایت کرتے ہیں تم سنا کرو، محفوظ کیا کرو، یاد کیا کرو، ہم سے لیا کرو جیسے ہم آقا علیہ السلام سے اخذ کرتے تھے۔ اور فاحفظوا منا کما حفظنا، اور ہم سے یاد کیا کرو احادیث نبوی جیسے ہم یاد کیا کرتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے ہم سے یاد کیا کرو، یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کیا حدیث کو روایت کرتے ہوئے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی ہے اسمعوا کما کنا نسمع، ہم سے آقا علیہ السلام کی حدیث بیٹھ کر سنا کرو جیسے ہم آقا علیہ السلام سے سنتے تھے۔
اور پھر ان کو یاد کیا کرو جیسے ہم یاد کیا کرتے تھے، اور معنی اور الفاظ کے ساتھ اخذ کر لیا کرو ہم سے جیسے ہم اخذ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منع کتابت کی حدیث آئی، اور اس منع کتابت میں بھی خود وہ 848 احادیث کے راوی ہیں، اور اس کی بنیاد بھی یہی کہ وہ احادیث کو بیان کرتے، اس کے معنی کو بیان کرتے، اس کے احکام کو بیان کرتے، اور وہ ان کو کہتے کہ ہم سے اس کو سیکھو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول مروی ہے منع کتابت کا، اور ایٹ دا سیم ٹائم 360 احادیث انہوں نے آگے روایت بھی کی ہیں، جس کا مطلب ہے وہ حدیث کو حجت بھی سمجھتے اور روایت حدیث کے قائل تھے۔ 360 احادیث روایت کی ہیں، اور ان کے کلمات بھی یہ وہ ارشاد فرماتے، حدیث ہے ان سے مروی، آپ نے فرمایا خذ عنا کما اخذنا، کہ ہم سے حدیثوں کو لیا کرو جیسے ہم نے آقا علیہ السلام سے لیا تھا۔ اور دوسرے مقام پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کلمات ہیں کہ کان ابو موسیٰ یحدثنا باحادیث، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ ہمیں احادیث نبوی روایت کرتے تھے، ہمیں سناتے تھے، اور ہمیں فرماتے احفظوا عنا کما حفظنا، ہم سے حدیثیں سن کر یاد کر لیا کرو جیسے ہم آقا علیہ السلام سے سن کر یاد کر لیتے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی کہ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹو یہ حدیث نبوی یاد کر لیا کرو کما حفظتو، جیسے میں نے آقا علیہ السلام سے سن کے یاد کر لی تھی۔ جتنی میں نے حدیثیں کوٹ کی کہ ہم سے حدیثیں لے لیا کرو، یاد کر لیا کرو، فہم کر لیا کرو، محفوظ کر لیا کرو جیسے ہم سنتے تھے، ہم اخذ کرتے تھے، ہم یاد کرتے تھے۔ یہ تمام احادیث اسانید صحیحہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی مروی ہے قول، اور یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، ان سے سن لیں۔ مرفوع صرف میں نے آپ کو عرض کیا حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں، دو جن کی تفصیلی گفتگو کر چکے۔ اب یہ صحابہ کرام کے اپنے قول ہیں، آقا علیہ السلام سے مروی احادیث نہیں ہیں، یہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ مگر وہ بتا رہا ہوں کہ اب ان کا قول جو ہے وہ کس طرح ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، منع کتابت کا قول ان سے مروی ہوا، مگر انہوں نے خود 2630 احادیث روایت کی، 2630 احادیث روایت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آگے چل کے میں پھر ان اقوال کی طرف آؤں گا کہ جہاں ان سے لوگوں نے حدیثوں کو لکھا۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں چھٹے، جن کا قول ہے منع کتابت کے بارے میں، خود لکھتے ہیں کہ ہم نہیں لکھتے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود ان سے 1660 احادیث مروی ہیں، راوی ہیں 1660 کے۔ اب یہ کل اقوال تھے، وہ دونوں احادیث اور کل 6 کے 6 اقوال، انہی 2 صحابہ کے اور 4 مزید صحابہ، یہ کل 6 اقوال تھے جن سے منع کتابت کا قول یا منع کتابت حدیث کی روایت آقا علیہ السلام سے یا صحابہ کرام کا اپنا قول مروی ہے، یہ کل ذخیرہ ہے۔ باقی اگر کتب میں اس کے علاوہ آئی ہیں تو وہ سب ہیں انہی کی روایتیں، مگر سندیں مختلف ہو سکتی ہیں، مؤلفین مختلف ہیں، مختلف ائمہ حدیث نے، مختلف مؤلفین نے اپنی اپنی سند کے ساتھ بیان کیا، مگر ان 6 سے باہر قول کوئی نہیں صحابہ کرام کا، جن میں سے 2 سے صرف حدیث مروی ہے آقا علیہ السلام کی، اور ان 2 کے ساتھ ہی بقیہ 4 سے ان کے اپنے اقوال مروی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہر ایک کا نقطہ نظر یہ کہ ہر ایک راوی حدیث بھی ہے، اور ہزاروں حدیثیں ایک ایک نے روایت کی ہیں، اور سینکڑوں حدیثیں ایک ایک نے روایت کی عمر پر، اور آگے حدیثیں سنائی ہیں، ان کے تلامذہ نے ان سے سماع کیا ہے، اور انہوں نے ان کو حدیث یاد کرنے کا حکم دیا ہے، حدیث کو اخذ کرنے کا حکم دیا ہے، حدیث کو سمجھنے اور آگے پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ تو ہو چکا، مگر ایز اے ہول یہ بات بھی آج کی نشست کے اینڈ میں بیان کروں، پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ اور میں احادیث کتب حدیث سے اس سبجیکٹ کے اوپر لاؤں گا، بات کریں گے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر منع کتابت حدیث
کا مفہوم علل اطلاق ہوتا معاذ اللہ تو واضح بات ہے کہ صحابہ کرام احادیث کو کبھی روایت نہ کرتے. ان کا روایت کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے، دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابت حدیث کی ممانعت حدیث کی حجیت کا انکار نہ تھا، حدیث کو امت تک پہنچانے کی نفی نہ تھی، امت تک حدیث پہنچانے کے سے روکنے کے لیے نہ تھا معاذ اللہ، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہر حدیث امت تک پہنچانے کا حکم تھا. یہ احادیث جو آقا علیہ السلام نے امت تک پہنچانے کا حکم دیا، ان احادیث سے میں اگلی نشست کا انشاءاللہ تعالی آغاز کروں گا اور احادیث صحیحہ آپ کو کوٹ کروں گا تاکہ پورا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. ابھی تک تو میں نے احادیث کو آگے پہنچانے کا حدثوا انی وغیرہ یہ احکام ان احادیث کے بیان کیے جو منع کتابت کے ذیل میں ان جملوں کے ساتھ آئے ہیں، اور جو انڈیپینڈنٹلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت حدیث کا حکم دیا، حدیث کو یاد کرنے اور میری حدیث کو آگے پہنچانے کا حکم، اور پھر اس کی حکمت بھی بیان فرمائی. اگلی نشست اس سے آغاز کریں گے. آج کی نشست کے اختتام میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اگر معاذ اللہ کتابت حدیث کی منع کا مفہوم کچھ غلط لے لیتے، استغفر اللہ العظیم، جیسے آج لے لیا گیا ہے، تو وہ روایت حدیث چھوڑ دیتے، یہ حدیث کو حجت نہ سمجھتے، تو حدیث کے آگے بیان کرنے کے حلقات قائم نہ کرتے. مسجد نبوی میں حلقات قائم تھے، حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حلقات قائم تھے، عالم اسلام کے ایک ایک شہر میں بڑی بڑی مساجد میں حلقات قائم تھے. صحابہ اور تابعین ہزاروں میلوں کی مسافت خود صحابہ کرام طے کر کے ایک ایک صحابی سے حدیث لینے کے لیے سفر کر کے جاتے تھے اور ان کے حلقے میں بیٹھ کے حدیث لیتے، پھر آگے روایت کرتے. یہ جو اہتمام تھا جس کو فن حدیث میں الرحلہ کہتے ہیں لطلب الحدیث، حدیث طلب کرنے کے لیے لمبے سفر کرنا. یہ کیوں اتنے لمبے سفر اختیار کیے؟ اس لیے کہ ان تک آقا علیہ السلام کی یہ حدیث اور فرمودات اور ارشادات گرامی وجوبی اور ایجابی طور پر پہنچ چکے تھے کہ میری حدیث کے طلب کرنے میں حرص کرنا، میری حدیث جہاں بھی ملے اس کو اخذ کرنا، اور جو کچھ مجھ سے سنے اسے میری امت تک پہنچانا تاکہ میری تمام حدیث اور میری سنن میری امت تک پہنچے، وہ اس پر عمل کریں. اور یہ سارے کثرت کے ساتھ احکام نبوی، حدیث اور سنت نبوی کی حجیت پر دلالت کر رہے تھے. اب صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ، ان سے 5374 حدیث مروی ہیں، چند نام دے رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر، ان سے 2630 حدیث مروی ہیں. حضرت انس بن مالک، ان سے 2286 حدیث مروی ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑھ کر اب کون رازدار ہے منشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان سے 2210 احادیث مروی ہیں. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس، ان سے 1660 احادیث مروی ہیں. وہ صحابی جو صرف احادیث روایت کرنے پر زیادہ کنسنٹریٹ کرتے، ان سے تعداد زیادہ ہے روایات کی. کچھ صحابہ زیادہ تعلیم کے حلقے قائم کرتے، حدیث بیان کرتے، پھر احکام بیان کرتے، پھر تفسیر قرآن بیان کرتے، پھر حدیث کی شرح بیان کرتے، احکام فقہ بیان کرتے. جن کی کنسنٹریشن ان چیزوں پر ساتھ ساتھ زیادہ تھی، ان کی روایت کی تعداد کمپیریٹیولی کم، مگر ان سے منقول تفاسیر اور احادیث اور روایات اور آثار اور احکام ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، چونکہ وہی شریعت کا وجود بن رہا تھا اس طریقے سے. تو کچھ وہ تھے جو احکام بیان کرنے کی بجائے صرف اسپیشلسٹ ہو گئے تھے آقا علیہ السلام کی حدیث کو روایت کرنے میں. یہ ڈفرنس ہے صحابہ کرام کی جو تعداد ہے روایت حدیث میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1660 مروی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1540 مروی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1170 مروی ہیں. عبداللہ بن مسعود سے 848 حدیثیں مروی ہیں. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 700 مروی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 537 مروی ہیں. سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 536 مروی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم سختی کرتے تھے، روکتے تھے روایت حدیث سے، منع کرتے تھے معاذ اللہ. وہ کس طرح ان کی منع ثابت ہو سکتی ہے جہاں خود وہ 537 احادیث کے خود راوی ہیں؟ اور صحیح بخاری کی ابتدا بھی پہلی جس حدیث سے ہوتی ہے اس کے راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 378 مروی ہیں. ابو موسیٰ اشعری سے 360 مروی ہیں.
حضرت برا بن عازب سے 305 مروی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری سے 281 مروی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص سے 271 احادیث مروی ہیں، حضرت ابو امامہ الباہلی سے 250 مروی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان سے 220 احادیث مروی ہیں، حضرت سہل بن سعد الساعدی سے 188 مروی ہیں، حضرت عبادہ بن سامت سے 181 مروی ہیں، حضرت عمران بن حسین سے 180 مروی ہیں، حضرت ابو درداد سے 179 مروی ہیں، حضرت ابو قتادہ سے 170 حدیث مروی ہیں، حضرت بریدہ بن حسیب سے 167 مروی ہیں، حضرت ابی بن کعب سے 164، معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 163، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 155، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 146، اور خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 142 احادیث مروی ہیں۔ پھر عبداللہ بن ابی اوفا ان سے 95 حدیثیں مروی ہیں، حضرت زید بن خالد سے 81، اسماء بنت یزید سے 81، کعب بن مالک سے 80، بلال بن ربا سے 44، طلحہ بن عبید اللہ سے 38، زبیر بن عوام سے 36، عباس بن عبد المطلب سے 35، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے 25۔ الغرض بے شمار صحابہ کرام ہیں، 10,000 صحابہ کرام ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ روات جن کے اسماء اور جن کے اوپر اسماء و رجال کی کتابیں جن کے احوال کو بیان کرتی ہیں، اسماء و رجال کی کتب، اور آقا علیہ السلام سے مجموعی طور پہ سماع کرنے والے، روایت کرنے والے صحابہ 1,14,000 صحابہ ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام سے سماع کیا۔ حضرت ابو زرع الرازی بیان کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ سنا ہے حضور علیہ السلام کی صرف 4,000 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ زنادقہ کا، زندیقوں، ملحدوں کا قول ہے جو دین کے منکر ہیں۔ فرمایا کیسی بات کرتے ہو؟ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو 1,14,000 اور بعض روایات کے مطابق 1,25,000، تو یہاں 1,14,000 صحابہ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، ممن روا عنہ و سمع منہ، جنہوں نے آقا علیہ السلام سے روایت کیا اور آقا علیہ السلام سے سماع کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کہاں رہتے تھے؟ حضرت ابو زرع سے الرازی سے، یہ امام ہے جرح و تعدیل کے، فرمایا وہ کہاں رہتے تھے، کہاں سنتے تھے؟ قال کان اہل المدینہ و اہل مکہ ومن بینہما والاعراب، مکہ میں رہتے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان رہتے تھے، گرد و نواح میں رہتے تھے۔ پھر وہ صحابہ جو دوسرے ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے تھے سارے، وہ سارے کے سارے صحابہ حضور علیہ السلام کو سننے والے، خطبہ جمعہ سننے والے، آپ کا سماع کرنے والے، آپ سے روایت کرنے والے تھے۔ اور فرمایا فمن شہد معه حجۃ الوداع کل رآہ وسمع منہ بعرفہ، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع کیا 1,14,000 صحابہ، ان سب نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، آپ کو سنا، آپ سے سماع کیا اور آپ سے روایت کیا آگے۔ الغرض وہ ایک روایت میں بھی فرماتے ہیں کہ 40,000 صحابہ اور 70,000 صحابہ تو غزوہ تبوک میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ سب آقا علیہ السلام کے ساتھ آقا کے خطبہ سنتے، خطاب سنتے، حضور کو دیکھتے، آپ کا سماع کرتے، آپ سے روایت کرتے تھے۔ تو یہ زندیقوں کا قول ہے کہ آقا علیہ السلام سے صرف 4,000 احادیث مروی ہیں۔ تو اتنے کثیر صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی حدیث کو روایت کرنے میں مصروف تھے، جس پر ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ احادیث نبوی سے بات کو آگے شروع کریں گے۔ تو اس سے کیا مفہوم سمجھ میں آتا ہے؟ اگر کتابت حدیث ایک وقت میں ایک مخصوص پیریڈ کے لیے جو آقا علیہ السلام نے منع کی، اگر وہ حکم علی الاطلاق ہوتا اور ہمیشہ وہی حکم برقرار رہا ہوتا، تو اور اس کا مطلب اور مراد معاذ اللہ یہ ہوتا کہ آقا علیہ السلام حدیث کی حجیت کی نفی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ حدیث آقا علیہ السلام کی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ اتھارٹی نہیں ہیں، تو آقا علیہ السلام اتنی سختی کے ساتھ اپنی حدیث کو روایت کرنے اور آگے امت تک پہنچانے کا حکم نہ فرماتے۔ حکم بھی دیا، اس کی فضیلت بھی بیان کی، اس کی حکمت بھی بیان کی، اور پھر ہزارہ صحابہ آقا علیہ السلام کی حدیث کی روایت کرنے میں مشغول نہ ہوتے۔ جب تمام صحابہ کا اجماع تھا روایت حدیث پر، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے سری احکام تھے کہ میری حدیث آگے پہنچاؤ، خواہ ایک جملہ اور ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک آیت اور ایک جملہ بھی سن لو مجھ سے تو آگے پہنچاؤ۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، صحیح بخاری میں، مسلم میں، متفق علیہ،
خطبہ حجت الوداع کا موقع تھا، یہ خطبہ فتح مکہ، جس موقع پر آقا السلام نے کلام کیا، فرمایا جو لوگ حاضر ہیں اس اجتماع میں اور براہ راست مجھے سن رہے ہیں، وہ میری ان احادیث کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو غائب ہیں، یہاں موجود اور حاضر نہیں ہیں۔ تو جب ہزارہا صحابہ کو آقا علیہ السلام حکم فرماتے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے تم تک اللہ کا حکم اور اللہ کا پیغام اور اللہ کی رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور فرمایا اب جو کچھ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، خطبہ حجت الوداع ہو یا خطبہ فتح مکہ ہو یا دیگر مواقع ہوں، جو حدیث مجھ سے سن رہے ہو، احکام بیان کیے، کہیں قتل کے احکام، کہیں دیت کے احکام، کہیں اس کے قصاص کے احکام، کہیں حرم کعبہ کے احکام، کہیں شرعی دیگر احکام، مختلف احکام کے موقع پر جب حدیث بیان فرماتے، اور وہ قرآنی آیات نہیں تھیں، اپنے خطابات تھے، تو فرماتے جو حاضر میری بات کو سن رہا ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، وہ ہر بات ہر اس شخص تک پہنچا دے جو آج غائب ہے، موجود نہیں ہے۔ یہ وہ بنیاد تھی جس نے حدیث نبوی کی حجیت کا تصور ایک صحابی کے ذہن میں پورے طور پہ ثبت کر دیا، اور ہر صحابی اپنی بساط پر صحت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ جتنا ہو سکا آقا علیہ السلام کی حدیث کو آگے اگلی نسلوں تک پہنچانے میں مشغول ہو گیا، اور ہر صحابی نے آقا علیہ السلام کی بساط پر حدیث آگے پہنچائیں، پھر تابعین نے صحابہ سے لے کر تبع تابعین تک پہنچائی، نسل در نسل ایک تسلسل کے ساتھ حدیث آگے چلی، اور حکمت جو آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اگر لکھنے پر اکتفا کر لو گے اس وقت بھی، ابتدا حدیث کو پہنچانے کے لیے حفظ سے کرو کہ میری حدیث کا لفظ یاد کر لیا کرو، میری حدیث کے حافظ بن جایا کرو۔ آپ چاہتے تھے کہ میرے صحابہ میری حدیث کے حفاظ بنیں، اگر لکھنے پر تکیہ کرنے لگے تو اپنے بکلیٹس پر ان کا اتنا اعتماد ہوگا کہ حفظ حدیث اور روایت حدیث کی ٹریڈیشن قائم نہیں ہوگی۔ اپنے حافظے میری حدیث کو یاد کرنے پر مشغول کر دو۔ یہ ان اسباب میں ہے جن پر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو چل کے کریں گے۔ پہلے اگلی نشست کا آغاز انشاءاللہ ان احادیث نبوی سے میں کروں گا، کل کی نشست جس میں آقا علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ اپنی حدیث آگے پہنچانے کا حکم صادر فرمایا ہے، اور یہ حکم خود حجیت حدیث کے اوپر ایک صریح اور بین ثبوت اور شہادت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔